एपिसोड 308। अचानक खादिम ने दरवाजे पर दस्तक दी और मेरी इजाजत पर अंदर आया। उसने लंच का पूछा, मैंने उसे यहीं लाने को कहा। उसके जाने के बाद उषा बोली, मेरा मन करता है तेरे एक दुश्मन को डसकर मार डालूं, तेरी कोई मजबूरी बाकी ना रहे। मैं मुस्कुराया। हालांकि तुमसे जितनी बार भी मिला इन दुश्मनों को तो फैल ही मिला, वरना तुम कहीं और रहती थी और मैं कहीं और था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक वीराने में हमारी मुलाकात होगी। हाँ ये तो है, पर तेरी समस्या में बेचैन रखती है। मेरी मुश्किलें आसान होंगी, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। बीतू का दुख हुआ, तुम जानती हो? उसने सर हिलाया। राणा जी तक तमाम खबरें आती थी, वो हमें बताते थे। राणा व्यास बाखबर आदमी था, मगर मेरे लिए ताज्जुब अंगेज था कि वो उषा का सत्ता ख्याल रखता था कि उसे मेरे और मेरे साथियों के बारे में ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रखता था। मैंने उषा को मुख्तसरन बताया कि बीतू ने किस तरह मुझ पर जान वार दी। वो बोली, तू है ही ऐसा कि जान वारने को जी करता है। मैंने खुद को कभी इस काबिल नहीं समझा। तुम नहीं जानती कि बीतू मेरे लिए क्या था और उसका नुकसान मेरे लिए क्या हैसियत रखता है। बीतू के जिक्र पर मेरा दिल बोझल हो गया। उषा ने मेरे दुख को महसूस किया और उठकर मेरा सर अपने सीने से लगा लिया। उसके अंदाज में मोहब्बत थी, सस्तापन नहीं था, इसलिए मुझे सचमुच सुकून मिला और मेरे अंदर का बोझलपन खत्म होने लगा। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो पीछे हट गई। खादिम खाना ले आया था, वो मेज़ पर लगाने लगा। उसके जाने के बाद हमने खामोशी से खाना खाया। खाने के दौरान में उषा कुछ बेचैन नजर आने लगी। वो आहिस्ता से बोली, तुझसे कुछ कहना है, कहो। यहाँ नहीं रहे। वो बोलते बोलते रुक गई। मैं समझ गया कि उसे खदशा है कि यहाँ हमारी बातचीत सुनी जा रही होगी, और ऐसा लाजमी था। खाने के बाद मैंने खादिम से कहा, अगर मैं यहाँ से बाहर जाना चाहूँ तो? कोई पाबंदी नहीं है सरकार, आप पैलेस में कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हैं। उसने अदब से कहा। मुझे हैरत हुई, कहीं भी जाने के लिए? जी सरकार। मैं उषा के साथ बाहर निकल आया, एक खुली जगह जहाँ सिवाय घास कर कुछ ना था। मैंने उषा से कहा, तुम क्या कहना चाहती थी? शहबाज, तुझे देखकर मैं भूल गई थी, पर अब याद आया। 2 दिन पहले एक मेम राणा जी से मिलने आई थी। वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि क्या बात हो रही है, पर वो बार बार तेरा नाम ले रही थी। मैं सोच में पड़ गया, ऐसी कौन सफेद फाम औरत हो सकती थी जो राणा व्यास से मिलने आई हो और उससे मेरे बारे में बात की हो। हुलिया बता सकती हो देखने में कैसी लगती थी? प्यारी थी, गोरी सी और खूबसूरत। उषा ने रश्क से कहा। उसका हुलिया बताना नहीं आ रहा था। उसके नज़दीक वो मेम थी और वो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैंने सवाल शुरू किए और चंद सवालों के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो मुमकिन तौर पर एमन शाह थी। उसके बालों और आंखों का रंग, चेहरे के नक्श और जिस्मानी साख्त वही थी। उषा तजस्सुस से बोली, ये कौन है रे? एमन शाह, डेविड शाह के भाई की बेटी, लेकिन उसके दुश्मन और तेरी दोस्त। मैं उसी समय समझ गई थी, जब वो तेरा नाम ले रही थी तो उसका अंदाज ही बदल जाता था। वो मेरी हमदर्द है, क्योंकि डेविड उसका भी दुश्मन है। मैं पागल नहीं हूँ, सब समझती हूँ। वो भी तुझ पर मरती है। मेरे खुदा, मैं दुश्मनों के चक्कर से निकल नहीं पाता और ये लड़कियां भी मरने से बाज नहीं आती। वो हंस पड़ी। तू है ही ऐसा। उषा, ये बातें छोड़ो और जाकर ब्लाउज बदल लो। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, तू चलेगा तो चलूंगी। चलो बाबा, मैंने मजबूरन कहा। उषा एक और छोटी मगर मामूली नजर आने वाली इमारत में ठहराई गई थी। यहाँ उसे मामूली सा कमरा मिला था, जहाँ उसका एक अदद बैग भी मौजूद था। कमरे में मामूली सा बेड और दूसरा सामान था। मुझे गुस्सा आने लगा। जब डेविड शाह जानता था कि वो मेरी साथी है तो उसे इसी लिहाज से उषा का ख्याल रखना चाहिए था। उषा ने बैग से एक और साड़ी निकाली। मैंने कहा, मैं बाहर मौजूद हूँ, तू जाएगा तो नहीं ना? उषा, बच्ची मत बनो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुझ पर तो है, पर अपने मुकद्दर पर नहीं है। डर लगता है तू आंखों से दूर हुआ तो फिर कहीं चला जाएगा। तकदीर के आगे हम दोनों बेबस हैं। मैं बाहर हूँ, तुम लिबास तब्दील करके आ जाओ। मैं बाहर आ गया। मैं सोचने लगा कि अगर राणा व्यास से मुलाकात करने वाली सचमुच एमन थी तो वो वहां क्यों आई थी? बज़ाहिर उसका राणा से कोई ताल्लुक नहीं था। और फिर उषा का कहना था कि दौरान गुफ्तगू मेरा नाम बार बार आ रहा था। ये 2 दिन पहले की बात थी, जब मैं यकीनी तौर पर ज़ैनी के कब्जे में आ चुका था। क्या एमन मेरी गुमशुदगी और इस हकीकत से वाकिफ थी कि मैं असल में डेविड शाह के कब्जे में जा चुका हूँ, जबकि उस वक्त तक मैं भी नहीं जानता था कि मैं किसके कब्जे में हूँ। मगर एमन की यहाँ मौजूदगी ज़ाती तौर पर नहीं हो सकती थी। इसका इम्कान था कि वो अपनी ड्यूटी पर यहाँ आई हो और उसे मेरे बारे में इल्म हुआ हो। ज़ैनी और फिर उषा की आमद से पहले मैं सोच रहा था कि मैं जिस तरह डेविड के कब्जे में आया था, उसका कोई ना कोई सिरा राजा उमर दराज के महल से मिलता था। बेग ने मेरे साथ जो सलूक किया था उससे शुबा मजीद बढ़ रहा था। मगर सवाल यह था कि क्या इस चक्कर में बेग या उमर दराज मुलविस थे? पर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि राजा या बेग यूं मुझे दुश्मन के हवाले कर सकते हैं। बेग ने जिस तरह मुझसे माफ़ी चाही थी, उससे लग रहा था कि वो किसी वजह से मजबूर है, तभी उसने सब कुछ किया है। अचानक उषा की आवाज़ आई, शहबाज, क्या कह रहा है? मैं चौंका। मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो साड़ी बदल कर आ गई। तू बात कर रहा था खुद से? अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा ये छोड़, ये बता मैं कैसी लग रही हूँ? तू हर हाल में अच्छी लगती है। बैग कहाँ है? वो अंदर है, उसे ले आओ। अब तुम मेरे साथ रहोगी? सच?
وہ خوش ہو گئی اور لپک کر اپنا بیگ لے آئی. تیرے ساتھ؟ تیرے کمرے میں؟ نہیں, لیکن اسی عمارت میں. یہ جگہ تیرے لیے اچھی نہیں ہے. ہم باہر آئے تو اس بار نہ کسی نے روکا اور نہ ہی کوئی نظر آیا. مجھے حیرت ہوئی. یہاں بظاہر کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. ملازم اور ملازمائیں تھیں مگر وہ عام سے تھے. سامنا ہونے پر ایک طرف ہو کر اس وقت تک ادب سے سر جھکائے رہتے جب تک ان کے پاس سے نہ گزرا جائے. ہم بنا روک ٹوک کے واپس آ گئے مگر میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گئے. وہاں زینی موجود تھی. وہ بے تکلفی سے صوفے پر بیٹھی تھی. اس نے معنی خیز نظروں سے ہمیں دیکھا. کہاں تھے اس کے ساتھ؟ اور اس نے اتنی جلدی کپڑے بھی بدل لیے؟ وہ انگلش میں بولی اس لیے اوشا سمجھی نہیں. البتہ اس نے اپنی زبان میں کہا, شہباز یہ کتیا یہاں کیوں آئی ہے؟ اپنی حد میں رہو. زینی غرائی. پلیز. میں نے ہاتھ اٹھا اور زینی سے کہا, تم کام کی بات کرو. شہباز. اوشا نے کہنا چاہا, تم وہاں بیٹھو. میں نے سخت لہجے میں اوشا سے کہا اور بیٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اس طرف بڑھ گئی. زینی میرے ساتھ آؤ. زینی نے جان بوجھ کر اوشا کو چڑھانے والے انداز میں دیکھا اور میرے ساتھ باہر آ گئی. اس نے باہر نکلتے ہوئے جان بوجھ کر بلند آواز میں کہا, تمہیں اس میں کیا نظر آیا؟ مجھے تو تم میں بھی کچھ نظر نہیں آتا. تم دونوں باپ بیٹی میرے سر کا درد بن کر رہ گئے ہو. تم اس کا مقابلہ مجھ سے نہیں کر سکتے. ہاں وہ بابرو لڑکی ہے. بابرو؟ اس کا انداز بتاتا ہے کہ کیا تم اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی جبکہ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ پر تم اس کی اتنی سائڈ کیوں لے رہے ہو؟ اگر میں اس کی سائڈ لے رہا ہوں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یہ مسئلہ ہے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو, پر افسوس کہ تم مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. کیوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ عورت کی کمی. عورت صرف ایک مخصوص جسمانی ساخت کا نام نہیں ہے اور تم صرف نسوانی ساخت کی حامل ہو. تم میری توہین کر رہے ہو. میرے نزدیک تو تمہارا وجود ہی عورت کی توہین ہے, لیکن تم اپنے نقطہ نظر میں آزاد ہو. اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کی جھلک دکھائی دی مگر پھر وہ نارمل ہو گئی. جلد تم صرف میرے ہو گے, اس نے کہا اور ایک جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے چلی گئی. اس کے انداز سے میں فکر مند ہو گیا. چند لمحے کو مجھے لگا کہ میں نے اسے چھوڑ کر اچھا نہیں کیا. بہرحال میں ان لوگوں کا قیدی تھا مگر مجھے فکر اپنے لیے نہیں بلکہ اوشا کے لیے تھی. وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی مگر اوشا کے خلاف کچھ بھی کر سکتی تھی. کمرے میں آ کر میں نے خادم کو طلب کرنے والا بٹن دبایا. یہ لمبی مونچھوں اور خاص راجستھانی سٹائل کے لباس والا نوجوان آدمی تھا. سیاہی مائل رنگت کے ساتھ اس کے نقوش تیکھے اور دلکش تھے. جسامت کثرتی مگر کسی قدر چھریری تھی. اندر آ کر اس نے سر جھکایا. جی سرکار, مجھے ڈیوڈ شاہ سے ملاقات کرنی ہے. میں آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں. وہ رخصت ہو گیا. اوشا کا منہ پھولا ہوا تھا. وہ بستر پر کروٹ لے کر نیند دراز تھی مگر منہ دوسری طرف کیا ہوا تھا. میں نے اس کو چھیڑنے سے گریز کیا. جب اوشا نے دیکھا کہ میں توجہ نہیں دے رہا تو وہ بالآخر اٹھی اور میرے پاس آ گئی. اسے باہر کیوں لے کر گیا تھا؟ تو کیا اسے بھی یہیں رکھ لیتا؟ دفع کرتا اسے. اب وہ یہاں آئی نا تو میں اسے کاٹ لوں گی. تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی. کیوں؟ تجھے اس کی بہت پرواہ ہے؟ پسند ہے وہ تجھے؟ لاہول والا, وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. تب اس کی اتنی پرواہ کیوں کر رہا ہے؟ مجھے اس کی نہیں تیری پرواہ ہے. اسے کچھ ہوا تو یہ تجھے نہیں چھوڑیں گے. نہ چھوڑے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. پر مجھے تو ہے نا. سچ تجھے میری پرواہ ہے کیا؟ اس نے میرے گلے میں خوشی سے باہیں ڈال دی. کیا تجھے اندازہ نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. تو سب کی پرواہ کرتا ہے. دیکھ, کچھ لوگوں کی میں اوپر سے پرواہ کرتا ہوں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی دل سے پرواہ کرتا ہوں اور تو ان میں سے ایک ہے. سچ؟ اس نے خوش ہو کر غیر پارلیمانی حرکت کی اور بدقسمتی سے اسی وقت خادم اندر آیا. اس نے منظر دیکھ لیا. اوشا کو رتی بھر بھی پرواہ نہ تھی مگر میں شرمندہ ہو گیا. وہ بدستور میرے ساتھ لگی ہوئی تھی. مجھے اسے الگ کرنا پڑا. دوسری طرف خادم کے لیے اس قسم کے مناظر کوئی نئی بات نہیں تھی. اس نے بنا کسی تاثر کے کہا, سرکار آپ کو یاد کر رہے ہیں. شکر ہے اوشا نے بے رنگ لپسٹک لگائی تھی ورنہ اس کے کیے کا نشان میرے چہرے پر آ جاتا. پھر بھی باہر نکل کر میں نے احتیاطاً چہرہ صاف کر لیا. اوشا خوش تھی کہ اب وہ میرے ساتھ رہے گی اور اپنی منمانیاں کرتی رہے گی مگر میں اسے کھلی اجازت نہیں دے سکتا تھا. اسے کمرے سے رخصت کرنا بھی مناسب نہیں تھا کہ وہ برا مان جاتی. اس لیے میں نے خادم سے کہا, مجھے کوئی دوسرا کمرہ دے دو. کوئی غلطی ہوگی سرکار, کوئی کمی ہے یہاں؟ وہ پریشان ہو گیا. نہیں, یہاں اوشا رہے گی. اس نے اطمینان کا سانس لیا. ٹھیک ہے, آپ برابر والا کمرہ دیکھ لیں, پسند آئے تو اس میں رہیں. ڈیوڈ شاہ مرکزی پیلس میں موجود تھا. وہ سوٹ پوش اور کسی قدر فکر مند لگ رہا تھا. دوسرے اس کے تاثرات سے اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ فکر مند ہے لیکن میں اچھی طرح جان گیا تھا. اس نے میری طرف دیکھا. اینی پرابلم؟ تمہاری صاحبزادی وہ بلا وجہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش کری ہے. اگر وہ تم سے فری ہو رہی ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تم جانتے ہو میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں. اوکے, میں کہہ دوں گا اس سے, مگر یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ بات کسی ٹینشن تک نہ پہنچے. اوشا میری ساتھی ہے, اسے کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے لیکن میں کہوں گا کہ اوشا تمہارا غلط انتخاب ہے. میں نے اسے گھورا. تبھی تم نے اسے رانا کے محل سے یہاں بلوایا ہے؟ اگر وہ کسی آیا تھا تب بھی اس نے ظاہر نہیں کیا. ٹھیک ہے, زینی ایک حد سے آگے نہیں بڑھے گی. ڈیوڈ شاہ, بہتر ہوگا اب تم کھل کر بات کر لو. بقول تمہارے حالات میں کوئی تبدیلی آئی ہے لیکن جہاں تک میری نظر اور عقل کام کر رہی ہے مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اب زیادہ وقت نہیں ہے, جلد سب تمہارے سامنے آ جائے گا. اوکے, میں اپنی بات کرتا ہوں.
اب یہ بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں، یعنی شرافت سے کیوں جاؤں؟ تمہاری یہ ساتھی اوشا ہمارے ساتھ ہوگی اور اس کی وجہ سے تم مجبور ہوگے۔ گویا تم مجھے مجبور کر کے لے جاؤ گے، لیکن کیا میں واقعی مجبور ہو جاؤں گا؟ جب حالات کی تبدیلی تمہارے علم میں آئے گی تب تم دل سے اس مہم میں شامل ہو جاؤ گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ شہباز، اتنی جلدی فیصلہ مت کرو، اگر تم ذرا صبر سے کام لو تو یقین کرو تم پچھتاؤ گے نہیں۔ ڈیوڈ شاہ کی بات سے زیادہ اس کے لہجے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اوکے، میں فی الحال تمہاری بات مان لیتا ہوں، مگر مہربانی کر کے تم زینی کو مجھ سے اور اوشا سے دور رکھو۔ تم اس کی فکر مت کرو۔ اچانک مجھے خیال آیا، کیا زینی بھی اس مہم پر جائے گی؟ بالکل، میں کم سے کم غیر متعلقہ افراد لے جانا چاہتا ہوں۔ زینی متعلقہ ہے؟ ہاں، بہرحال وہ میری بیٹی ہے۔ کہیں سجلت کی وجہ موسم تو نہیں ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، یعنی اصل وجہ اس کے سوا ہے؟ ڈیوڈ نے میرا سوال نظر انداز کیا اور گھڑی پر نظر ڈالی۔ تمہیں کچھ اور کہنا ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، تم ریسٹ کرو، شاید ہمیں 1 یا 2 دن میں یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ ڈیوڈ کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اس کا یہ پروگرام طے شدہ نہیں ہے، کسی وجہ سے اس میں 1-2 دن کی تاخیر ہو سکتی تھی۔ بہرحال یہ ایک دشوار گزار اور خفیہ مہم تھی جسے سر کرنا تو رہا ایک طرف، شروع کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ ڈیوڈ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ خادم مجھے یہاں تک پہنچا کر واپس چلا گیا تھا اور اب میں خود واپس جاتا۔ وہاں کوئی نہ تھا، اس لیے میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر پیلس میں گھومنے پھرنے کی کوشش کی، مگر اس کمرے کے سوا تمام کمرے لاک نکلے۔ صرف اس راداری سے باہر نکلنے والا دروازہ کھلا تھا، یعنی مجھے باہر جانا تھا۔ مجبوراً میں نے باہر کا رخ کیا جہاں خادم میرا منتظر تھا۔ سرکار، میم صاحبہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ شاید زینی تک اطلاع پہنچ گئی تھی کہ میں نے اس کے سلسلے میں اس کے باپ سے بات کی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں انکار کر دوں، مگر پھر مان گیا۔ میرا خیال تھا کہ زینی مرکزی پیلس میں ہوگی، مگر خادم مجھے عقبی سمت میں ایک چھوٹی سی عمارت تک لایا جو بظاہر رہائشی نہیں تھی۔ تقریباً 50 فٹ لمبی اور اتنی ہی چوڑی یہ عمارت بنا کھڑکیوں کی تھی۔ اس کے اوپر ترچھی چھت تھی۔ یہ رہائش کے بجائے کسی اور کام کے لیے تھی۔ خادم دروازے پر رکا۔ میں اندر نہیں جا سکتا سرکار، آپ کو خود جانا ہوگا۔ میں اندر داخل ہوا اور تب پتہ چلا کہ خادم اندر کیوں نہیں آیا۔ عمارت اصل میں انڈور سوئمنگ پول اور چھوٹے سے جم پر مشتمل تھی۔ خادم اس لیے نہیں آیا تھا کہ زینی سوئمنگ میں مصروف تھی اور وہ جس حلیے میں سوئمنگ کر رہی تھی اسے دیکھ کر انسان مستقل لاہور کا وردی کر سکتا تھا۔ اس کے حلیے میں لباس نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ میں دروازے پر رکا تو اس نے آواز دی، آ جاؤ شہباز ملک۔ اس کے انداز میں چیلنج تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ آؤ اور میرا سامنا کرو۔ میں آگے آیا، نارمل انداز میں پول اور آس پاس کا جائزہ لیا۔ کیا تم نے اپنی تیراکی کا انداز دکھانے کے لیے بلایا ہے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کتنی اچھی تیراک ہو۔ نہیں، میں نے تمہیں بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ کہو، تم بھی آ جاؤ، پول میں پانی گرم ہے۔ فی الحال میرا تیراکی کا موڈ نہیں ہے۔ میں نے انکار کیا۔ میں اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، مگر اس طرح کہ اسے احساس نہ ہو۔ اوکے۔ وہ چکر کنارے پر بیٹھی تو میں نے نزدیک رکھا تولیہ اس کو تھما دیا، مگر اس نے تولیہ اپنے پیروں پر رکھ لیا۔ تم نے پاپا سے کیا بات کی ہے؟ کوئی خاص نہیں۔ میں جانتی ہوں تمہیں اس جنگلی لڑکی کی فکر ہے۔ یو آر رائٹ، مجھے اس کی فکر ہے، لیکن وہ جنگلی نہیں ہے۔ تم اسے پسند کرتے ہو؟ ایک ساتھی کی حیثیت سے میرا کچھ وقت اس کے ساتھ گزرا ہے، لیکن وہ تم پر مرتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی تہذیب یافتہ عورت جو ساری دنیا دیکھے ہو کسی جاہل لڑکی کی طرح میرے پیچھے پڑ جائے تو اس میں قصور یقیناً میرا نہیں ہوگا۔ نہ میں آگے بڑھا اور نہ ہی میں نے کوئی دلچسپی ظاہر کی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ وہ کسی آ گئی؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں۔ اب تم صحیح سمجھا دو تاکہ میں اپنے اصل مقصد پر توجہ دے سکوں۔ اصل مقصد؟ اس قید سے چھٹکارا۔ مجھے تو شبہ ہونے لگا ہے کہ ڈیوڈ نے اسی لیے اوشا کو یہاں بلوایا ہے کہ میں اس کے اور تمہارے چکر میں پورا پڑ جاؤں۔ وہ مسکرائی۔ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاپا بہت دور کی سوچتے ہیں، اس لیے تمہاری محدود سوچ دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ دنیا ایک آدمی کا نام نہیں ہے۔ اس بار وہ سیریس ہو گئی، اس بار وہ سنجیدہ ہو گئی، کیونکہ اس نے تولیہ کھول کر اپنے جسم پر لپیٹ لیا۔ شہباز، میں پاپا کے مشن کے بارے میں جان گئی ہوں۔ ڈیوڈ شاہ تمہیں بھی لے کر جا رہا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ میں اس مہم میں شامل ہوں، اگرچہ اسے پاگل پن سمجھتی ہوں۔ گویا تم مجھ سے متفق ہو اس حد تک کہ انسان کو اپنی جان اتنے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ مہم بہت زیادہ رسکی ہے۔ صرف تمہارا باپ نہیں، اور بھی لوگ اس پاگل پن میں شامل ہیں۔ میں راجہ مردراز کے بارے میں بھی جان گئی ہوں۔ وہ کینسر کے مرض کے ہاتھوں اپنی محل میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ آخر ان لوگوں نے وہاں ایسا کیا دیکھا ہے جس کے لیے پاگل ہو رہے ہیں؟ کچھ تو ہے، کیونکہ جو میں نے سنا ہے اسے ہمارے ہاں طلسم ہوشربا اور مغرب میں فیری ٹیل کہتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ سب سچ ہے، باوجود اس کے تمہارے باپ جیسا عقل مند اس میں شامل ہے اور اس پر پوری طرح یقین رکھتا ہے۔ میرے باپ جیسے بہت سے لوگ جنوں بھوتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، ان کا وجود ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن اس وادی کا ایک حقیقی وجود ہے، ناقابل یقین۔ اس نے کہا، ہمالیہ کے برفسار کے عین وسط میں ایک ایسی وادی موجود ہے جہاں انسان اور دوسرے جاندار رہتے ہیں اور موسم ان پر اثر نہیں کرتا۔ کسی ممکنہ زلزلے سے ہمالیہ کے وسط میں یہ وادی وجود میں آئی اور اس کی گہرائی خاصی زیادہ ہے،
तुम उसे कुएं जैसा समझ लो। उसकी जमीन की बुलंदी बकौल राजा उमर दराज के 7-8 हज़ार फुट से ज्यादा नहीं है और वहां साल में सिर्फ 4-5 महीने बर्फ होती है, जैसा कि हमारे यहाँ मामूली बुलंद पहाड़ी इलाकों में पड़ती है। गर्मियों में खासी गर्मी भी पड़ती है। वहां तक रसाई बहुत बुलंद पहाड़ों से होकर गुजरती है। ये दुरुस्त है, मुमकिन तौर पर 22,000 फुट की बुलंदी से भी गुजरना पड़ता है। दुनिया का कोई हेलीकॉप्टर उस बुलंदी तक नहीं जा सकता। जैनी ने ठंडी सांस ली। यानी सारा रास्ता पैदल तय करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है डेविड इसका कुछ बंदोबस्त करेगा। वक्त कम है और हमें जाकर वापस भी आना है। अगर देर हो गई तो रास्ता बंद हो जाएगा। पापा कह रहे थे कि 1-2 दिन में रवानगी हो सकती है। हाँ, मुझसे भी यही कहा था। क्या तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो? नहीं, और ये बात मैंने डेविड से भी कह दी है। मैंने पापा से कहा था कि तुम इंजेक्शन देकर जाए, मगर वो माने नहीं। वो अक्लमंद है, जानता है कि कोई भी चीज मुझ जैसे आदमी को ज्यादा देर अपने असर में नहीं रख सकती। शायद इसीलिए पापा ने उस लड़की को यहाँ बुलाया है। उसने नापसंदीदा लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि तुम जान गई हो कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ, इसलिए डोंट वरी, मैं उषा या तुम्हारे चक्कर में नहीं आऊंगा। तब उसे रखा क्यों जा रहा है? डेविड उसे साथ ले जाना चाह रहा है। उसे भी? क्या तुम राजी हो? मेरे राजी होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त डेविड शाह गेम मास्टर है। मैंने कहा और मुझे ख्याल है कि बज़ाहिर तो डेविड उसे मुझे काबू में रखने के लिए साथ ले जा रहा है, लेकिन उसकी कोई और वजह भी हो सकती है। वरना उषा की मदद से मुझे काबू करना था तो वो उषा को यही कैद में छोड़कर जा सकता था, मगर वो उसे लेकर जा रहा था तो क्या इसका मकसद भी कुछ और था? उषा आम इंसान नहीं थी। मैंने जैनी की तरफ देखा। तुम जानती हो उषा जहरीली है। क्या मतलब जहरीली है? उसके जिस्म में जहर है और वो किसी को काट ले तो वो मर सकता है। वो हंस पड़ी। तुम मुझे उससे डरा रहे हो? यह हकीकत है और अब मुझे ख्याल आ रहा है कि तुम्हारे बाप ने उसको ऐसे यहाँ नहीं बुलाया और उसको बिला वजह साथ लेकर नहीं जा रहा। पापा उसको जहरीली होने की वजह से साथ लेकर जा रहे हैं। अव्वल तो मुझे शक है कि वो जहरीली है। अपने बाप से पूछ लो। पर कैसे? एक इंसान जहरीला कैसे हो सकता है? जहर ने उसको हलाक क्यों नहीं किया? मैंने उसको मुख्तसरन बताया कि उषा की परवरिश किस तरह हुई थी। चलो मुझे कोई सबूत के साथ दिखाओ। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हें सबूत पेश करने की। लेकिन मैं तो सबूत चाहती हूँ ना। तुमने कहा था कि वो किसी इंसान को काट ले तो वो मर सकता है। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? क्या तुम सबूत के लिए किसी की जान लोगी? नहीं, मगर तुम नहीं। वो कोई तमाशा नहीं है। आखिर तुम अहमकाना जिद क्यों कर रही हो? ओके, मुझे मत दिखाओ, मगर मैं तस्दीक करके रहूंगी। उससे बहस बेकार थी, इसलिए मैंने बात बदल दी। जब तुम मुझसे मिली थी और शेर खान एंड कंपनी के साथ थी तो तुम रूसी लहजे में इंग्लिश बोल रही थी, और जब तुम अफगानिस्तान पहुंची तो यकदम तुम्हारा लहजा मगरबी हो गया और तुम टी और टी में वाज़ेह फर्क करने लगी। हाँ, क्योंकि मैं शेर खान को यही तासुर दे रही थी कि मेरा बाप मशरक़ी यूरोप से है। तो क्या नहीं है? बिल्कुल है। मैं जॉर्जिया नहीं हूँ, लेकिन अब मैं अपनी हकीकत जान गई हूँ और मैंने बहुत अरसा अमेरिका में गुजारा है। वो देखने में 24-25 से ज्यादा की नहीं लगती थी, मगर उसकी बातों से लगता था कि उसके तजुर्बात उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थे। तुम्हें कब पता चला कि डेविड तुम्हारा बाप है? 3 साल पहले। उस टाइम में यूरोप में थी और उसकी तलाश में थी। अगर तुम्हारी जिंदगी के इब्तदाई वाक़यात दुरुस्त हैं तो तुमने काबिल रश्क हद तक अपनी शख्सियत बनाई है। मैंने सब उसी दौरान में सीखा है, और यकीन करो दुनिया से बढ़कर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं अंग्रेज़ी, रूसी और जॉर्जियन के अलावा फ्रेंच, उर्दू और जर्मन जुबान भी जानती हूँ। उर्दू तुम देख चुके हो, बाकी जुबानों में भी तकरीबन माहिर हूँ। असलहे के इस्तेमाल की माहिर हूँ। सेल्फ डिफेंस जानती हूँ। मैंने इस मुश्किल दुनिया में जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ सीखा है। दर हकीकत अब तुमने मुझे मुतासर किया है। रियली? हाँ, लेकिन उस अंदाज में नहीं जिस अंदाज में तुम अब तक मुझे मुतासर करने की कोशिश करती आई हो। यकीन करो मैं तुम्हारी मुखालिफ नहीं हूँ, बल्कि जब से मैंने तुम्हारे बारे में सुना है मैं तुमसे अपनायत महसूस करने लगी हूँ। इसका गवाह तो मैं भी था कि उसने ये एहसास दिलाने की पूरी कोशिश की थी। शायद ये उसकी इब्तदाई नाकामी का रद्द-ए-अमल था जब उसने मुझे रिझाने की कोशिश की थी और नाकाम रही थी। तुमने क्या सुना है? पापा से? तुम यकीन करो वो तुम्हें बहुत अहम आदमी समझते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम इस मुहिम के लिए ज़रूरी हो। वो उससे हटकर भी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं और तुम्हें स्पेशल पर्सन करार देते हैं। वो सिर्फ स्पेशल पर्सन करार नहीं देते, बल्कि उन्होंने मुझे बनाने की भी पूरी कोशिश की है। तुम्हारी ये बात भी अच्छी लगती है कि तुम किसी हाल में टेंस नहीं होते। ये तुमसे किसने कहा कि मैं टेंस नहीं होता? हाँ, जाहिर नहीं करता। मैं समझती हूँ आदमी को ऐसे होना चाहिए। तुम उस लड़की को, उसका नाम उषा है, ओके, उषा को अपने साथ ले गए हो। अब वो तुम्हारे पास रहेगी क्या? मेरे पास रहेगी, लेकिन दूसरे रूम में। वैसे अगर वो मेरे कमरे में रहे तब भी तुम्हें क्या एतराज़ है? कोई एतराज़ नहीं, तुम अपने मामलात में आज़ाद हो। थैंक यू। क्या ख्याल है बाहर ना चले? अगर तुम चाहो तो ये पूल और जिम इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा ख्याल है इतना वक्त नहीं है। डेविड पहले 1-2 दिन का कहकर जा चुका है। मैं उसकी चालाकी समझ रहा था। वो जानना चाहती थी कि मैं उषा को क्यों साथ लाया था, और उसे जानकर इत्मीनान हुआ था कि वो अलग कमरे में रहेगी। ज़ैनी इतना तो समझती होगी कि वो जहरीली थी
اور کوئی مرد اس کے پاس نہیں آ جا سکتا تھا۔ اگرچہ میں ڈیوڈ شاہ کو خبردار کر چکا تھا اور زینی کو بھی سمجھا دیا تھا کہ اوشا میری ساتھی ہے، اس کے باوجود میں اس کی طرف سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ بہت شاطر عورت تھی۔ ہم باہر آئے تو سورج ڈھل رہا تھا۔ زینی نے چائے کی دعوت دی مگر مجھے اوشا کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے انکار کیا اور روانہ ہو گیا۔ زینی میرے ساتھ مزید وقت گزارنا چاہتی تھی مگر میں نے روانہ ہوتے ہوئے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ مجھے گھورتی رہ گئی۔ مجھے اس کی نظروں کا احساس دیر تک ہوتا رہا تھا۔ حسب توقع اوشا بےتاب اور کسی قدر غصے میں تھی۔ کہاں تھا رے؟ ڈیوڈ شاہ سے بات کرا تھا۔ وہ حرامزادی تو نہیں ملی تھی۔ میں نے اس کو سمجھا دیا کہ تم سے دور رہے، مجھ سے نہیں تجھ سے دور رہے۔ میرے پاس آئی نا تو ماری جائے گی، میں اسے کاٹ لوں گی۔ دیکھو اوشا، تم کوئی غلط حرکت نہیں کرو گی، اس سے میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ شہباز، کوئی تیرے پاس آئے ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تم جانتی ہو میں کس قسم کا آدمی ہوں، اس لیے چنتا مت کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، چل باہر چل میرے ساتھ۔ ہاں آ جاؤ، موسم بھی اچھا ہو گیا۔ ہم باہر آئے۔ لان، پھولوں کے تختوں اور روشوں پر ٹہلتے ہوئے ہم پورے پیلس میں گھومنے لگے۔ اوشا آہستہ سے بولی، شہباز ادھر کو دیکھ تو نہیں رہا؟ یہاں دوسرے طریقے سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ وہ دیکھو، دیواروں پر تارے لگی ہیں، ان میں کرنٹ ہوگا۔ دیواریں بھی اونچی ہیں، ان پر کیمرے بھی لگے ہیں۔ یہاں یقیناً ٹریپ بھی ہوں گے۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ میں اس کو سمجھانے لگا۔ وہ ڈر گئی۔ اتنے خطرناک ہوتے ہیں رے؟ اس لیے بہت احتیاط کرنا۔ یاد رکھنا، اگر میں کہیں چلا جاؤں اور تمہیں میرے بارے میں معلوم نہ ہو تب بھی تم اپنے طور پر باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ تو گم ہوا نا تو میں رہ نہیں سکوں گی، میں آگ کے دریا میں کود جاؤں گی۔ ایسا ہوگا نہیں، میں صرف ایک امکان کا کہہ رہا ہوں۔ اس نے چلتے ہوئے ایک جھاڑی سے پھولوں کا گچھا توڑا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میرے بالوں میں لگانا۔ میں نے لے کر اس کے بالوں میں اٹکا دیا۔ سرخ رنگ کے گلاب کے پھول اس کے بالوں میں اچھے لگ رہے تھے مگر میری توجہ اوشا کے بجائے ایک جھاڑی کے عقب میں موجود شخص کی طرف گئی۔ اس نے ہمیں دیکھ کر چھپنے کی کوشش کی مگر میں نے اس کی ایک جھلک دیکھ لی۔ میں جھاڑی کی طرف بڑھا تو اس کے پیچھے کوئی نہ تھا مگر کسی کی جھلک پھر دکھائی دی۔ اس بار وہ شخص دیوار کے عقب میں غائب ہو رہا تھا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا امکان تھا کہ دور سے ہماری آلات کی مدد سے نگرانی ہو رہی ہو مگر اب تک مجھے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے کسی کو براہ راست نگرانی کرتے پایا۔ وہ سیاہ بالوں والا چھوٹے قد کا شخص تھا۔ میں اس کے نقوش تو نہیں دیکھ سکا مگر مجھے لگا کہ وہ نیپالی نقوش کا حامل ہے۔ اوشا پیچھے تھی۔ یہ کون ہے؟ ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ قید کیا ہے تو نگرانی تو کریں گے۔ بہرحال مجھے بھوک لگی ہے، آؤ اندر چلتے ہیں۔ ہم عمارت میں واپس آئے۔ مجھے کچھ بے چینی سی ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس شخص نے جان بوجھ کر خود کو نمایاں کیا تھا، جیسے وہ جتانا چاہ رہا ہو کہ ہم کھلے نہیں چھوڑ دیے گئے بلکہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ ابھی ڈنر کا وقت نہیں ہوا تھا اس لیے میں نے خادم سے کچھ ہلکی پھلکی چیزیں لانے کو کہا۔ اس کے جانے کے 1 منٹ بعد دروازے پر آہٹ ہوئی۔ خادم اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کون ہے کہ اچانک دروازہ کھلا اور میرے سامنے ایک چھوٹے قد کا اور نیپالی نقوش والا شخص کھڑا تھا جس کے بال سیاہ تھے۔ میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پھر تیزی سے اندر آیا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا کہ اس کی آہٹ بھی نہ ہو۔ میں چوکنا تھا۔ اوشا بھی ایک طرف کھڑی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا مگر میں نے نفی میں سر ہلا کر اسے بتایا کہ میں بھی نہیں جانتا۔ اس شخص کا انداز مشکوک تھا مگر مجھے اس سے خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ اس کے باوجود وہ آگے آیا تو میں اس کے اور اوشا کے درمیان میں آ گیا۔ نزدیک آ کر اس نے ہاتھ آگے کیا تو اس پر ایک چھوٹا اور نارمل بٹن والا موبائل تھا۔ اس کی اسکرین آن تھی اور اس پر میسج لکھا تھا۔ اس نے اشارے سے کہا کہ میں میسج پڑھوں۔ میں نے لے کر پڑھا، یہ میرا آدمی ہے اور میں نے اسے خاص طور سے تم سے رابطے کے لیے بھیجا ہے۔ اس سے یہ موبائل لے لو اور اپنے پاس چھپا لو، موقع ملے تو مجھ سے رابطہ کرنا، اے شاہ۔ میں نے حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھا تو اس نے سر ہلا کر پیغام کی تصدیق کی۔ اے شاہ سے سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ یہ پیغام اور آدمی ایمن کی طرف سے آیا تھا۔ اس دوران میں کسی نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ اس شخص نے ایک مختصر سا چارجر نکال کر میرے حوالے کیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اجازت لی۔ میں نے سر ہلایا تو وہ تیزی سے واپس لوٹ گیا۔ اس نے بہت آہستگی سے دروازہ کھولا اور بند کیا تھا۔ اس کے جاتے اوشا میری طرف آئی مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اشارے سے منع کیا کہ اس بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ وہ سمجھ گئی اور سر ہلایا تو میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میں نے وہ نمبر دیکھا جس سے پیغام آیا تھا اور اسی پر جوابی میسج کیا۔ کیا ثبوت ہے کہ تم ایمن ہو اور یہ آدمی تمہارا بھیجا ہوا ہے؟ چند لمحے بعد جواب آیا، تم کال کرو مگر بولنا مت، میری آواز سننا، میری آواز تو نہیں بھولے ہوگے نا؟ میں نے والیوم کم کر کے اس نمبر پر کال کی اور ایمن نے کال ریسیو کی۔ شہباز کیسے ہو؟ کتنا عرصہ ہو گیا تم سے بات کیے اور تمہیں دیکھے بغیر، مگر میں یہی ہوں اور تم سے زیادہ دور نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کہاں ہو اور کس کے قبضے میں ہو مگر اطمینان رکھو، جلد تم آزاد ہوگے۔ شہباز، ڈیوڈ کی طرف سے بہت ہوشیار رہنا، وہ صرف تمہیں یوز کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد وہ تمہارا نشان مٹانے کی پوری کوشش کرے گا۔ میں نے کال کاٹ کر میسج کیا، اب مجھے یقین آ گیا ہے، لیکن تمہیں یہاں میری موجودگی کا علم کیسے ہوا؟ مجھے مانی نے بتایا ہے۔ ایبن کے جواب نے مجھے حیران کیا۔
مانی جو میرا ساتھی ہے؟ ہاں، اسی نے مجھے تلاش کیا اور پھر رابطہ کیا. میں ان دنوں اپنی ہمالیہ سیریز کے شوٹ کے لیے یہاں انڈیا آئی ہوں. تم نے رانا سے بھی رابطہ کیا تھا؟ اس بار وہ حیران ہوئی. تمہیں کیسے پتا چلا؟ اوشا میرے پاس ہے. اسے میں نے رانا ویاس کے پاس بھیج دیا تھا، مگر اسے میرے نام پر دھوکہ دے کر ڈیوڈ شاہ نے وہاں سے نکلوا لیا. اب وہ بھی یہاں قید ہے. میں اس کے بارے میں جانتی ہوں. رانا صاحب نے بتایا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تمہارے پاس پہنچ گئی ہے. تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں کہاں ہوں اور ڈیوڈ کے قبضے میں ہوں؟ میں نے ڈیوڈ شاہ کو تلاش کیا اور اسے تلاش کرنا اتنا مشکل ثابت نہیں ہوا. میڈیا میں ہونے کی وجہ سے میری یہاں واقفیت ہے اور میں نے اسے استعمال کیا. تم نے اس آدمی کو اندر تک کیسے بھیجا؟ یہ اصل میں اندر کا آدمی ہے اور برسوں سے اس پیلس میں ملازم ہے. میں نے اسے یوز کیا بس. تم نے اسے استعمال کیا، اور اگر اس نے اپنے مالکوں کو بتا دیا تو؟ نہیں بتائے گا. وہ اپنے مالکان سے نفرت کرتا ہے. انہوں نے اس کی اکلوتی بیٹی کے علاج کے لیے مدد دینے سے انکار کیا اور وہ مر گئی. اس لیے وہ اتنی آسانی سے ہمارے لیے کام کرنے کو تیار ہو گیا. میرا ذہن اتنی آسانی سے ایمن کی بات تسلیم نہیں کر رہا تھا. ممکن ہے ایمن جس شخص کو اپنا آدمی سمجھ رہی ہو وہ اصل میں ڈیوڈ کا آدمی ہو اور وہ اس کے جال میں آ رہی ہو. میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو وہ بولی، یو ڈونٹ وری، میں نے پکا کام کیا ہے. کیا تمہیں رانا کی مدد حاصل ہے؟ نہیں، میں نے اس بارے میں کسی پر اعتبار نہیں کیا. تم جانتے ہو یہاں تم کتنے شدید خطرے میں ہو. اگر تم پکڑے گئے تو بچنا بہت مشکل ہوگا. آئی انڈرسٹینڈ. اس لیے میں نے تمہارے معاملے میں کسی مقامی شخص پر اعتبار نہیں کیا. اس شخص کو تو معلوم ہے جس نے مجھے موبائل لا کر دیا ہے. اسے صرف اتنا معلوم ہے کہ یہاں قید شخص کو موبائل لے جا کر دینا ہے. وہ تمہاری شخصیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. جو تمہاری مدد کر رہے ہیں وہ بھی نہیں جانتے. صرف میں اور میرا ایک ساتھی جانتا ہے. وہ میری ٹیم کا حصہ ہے. تم جانتی ہو کہ ڈیوڈ کا پلان کیا ہے؟ ہاں، آئی نو. وہ ہمالیائی وادی کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہے. وہ تیاری کر چکا ہے. 1 یا 2 دن میں روانہ ہونے والا ہے. شہباز، تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گے. یہ خودکشی ہوگی. وہ بے چین ہو گئی. میں مجبور ہوں اور اس کے قبضے میں ہوں. میں جس جگہ قید ہوں یہاں بظاہر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ میں یا کوئی بھی یہاں سے آسانی سے نکل سکتا ہے. دوسرے میں انڈیا میں ہوں اور یہاں مجھے زیادہ خطرات ہیں. میں اندھا دھند یہاں سے نکل کر بھارتیوں کو اپنے پیچھے نہیں لگانا چاہتا ہوں. میں بھی اس بات کو سمجھتی ہوں. میں کوشش کروں کہ تمہیں یہاں سے نکالنے کا بندوبست کروں اور اس کے بعد تمہیں آزاد کرانے کی کوشش کروں. تم زونیا اور زینی کے بارے میں جانتی ہو؟ نہیں. کون ہے یہ؟ تمہاری کزن اور ڈیوڈ شاہ کی ناجائز بیٹی. اس کی ماں ایک جارجین عورت تھی جس سے ڈیوڈ شاہ کے تعلقات مختصر مدت کے لیے رہے اور اس کے نتیجے میں زینی وجود میں آئی. ایمن حیران ہوئی. تم ملے اس سے؟ وہی تو مجھے اغوا کر کے لائی ہے. میں نے مختصراً ایمن کو بتایا کہ مجھے کس طرح پاکستان سے افغانستان اور پھر انڈیا لایا گیا. اس میں ڈیوڈ شاہ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا. ایمن نے نفرت سے لکھا، آخر ہے نا ڈیوڈ شاہ کی اولاد. میں نے آخر میں ایمن سے پوچھا، کیا تمہارا میرے ساتھیوں سے رابطہ ہے؟ بالکل ہے. تب انہیں میرے بارے میں بتا دو اور یہ نمبر دے دو، مگر سچویشن بتا دینا. اوکے. اس موبائل میں بیلنس ہے. تم فکر مت کرو، اس کی بیلنس بہت ہے اور اس کی بیٹری بھی بہت چلتی ہے اور جلدی چارج ہو جاتی ہے. میں نے خاص طور سے اس لیے سیٹ بھیجا ہے. اب تم بیل اور نوٹیفیکیشن آف کر کے اس کو کہیں چھپا دو. اسے زیادہ استعمال کرنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے. اوکے بائے. یہ کہہ کر میں نے موبائل جیب میں رکھ لیا.